बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के तमाम शोबों को मुतासर कर दिया है। आज के जरगे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की वबा की वजह से पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम किस हद तक मुतासर हुआ है। वो तलबा जो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पढ़ते थे उनकी क्या सूरत हाल है और मुस्तक़बिल में उनको क्या मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त जो स्कूल बंद है तो उस हवाले से हुकूमत को क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, और इसी तरह जो डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोसेस है उस हवाले से भी हम माहिरीन से बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को और वालिदैन को आगाही हो कि इस वक्त क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे लॉकडाउन की, तरावी से मुतालिक हुकूमत और उलमा के दरमियान होने वाले मुफाहमत की कि उस पर कितना अमल हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, और डॉक्टरों की फरियाद की भी। और हमारे साथ है मुमताज़ रूहानी शख्सियत और वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब पीरज़ादा नूरुल हक़ क़ादरी साहब। बहुत शुक्रिया क़ादरी साहब। मेहरबानी साहब। पहले तो ये बताइए कि ये जो डॉक्टर बेचारे पुकार रहे हैं, हुकूमत डॉक्टरों की पुकार को क्यों नहीं सुन रही, ये मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साहब, हुकूमत हर शोबे की तरफ और हर किस्म के लोगों की आवाज़ को सुनती है और उसको एहसास होता है, इदराक होता है। डॉक्टरों की चीखो पुकार ये भी अपनी जगह है और दलील के बुनियाद पर है और हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शुरू दिन से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मौक़िफ़ रहा है कि एक सख्त किस्म का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शायद पाकिस्तानी कौम उसकी मुतहम्मिल नहीं है, और उसकी वजह ग़ुरबत में पिसी हुई अवाम है और इंतहाई एक मफलूकुल हाल तबका है जो कि खुदा न ख़ास्ता कोरोना वायरस उनको मारती है या नहीं मारती, लेकिन ग़ुरबत और अफलास और भूख उनको मार देगी। नहीं क़ादरी साहब, ये शायद अगर हम मगरिबी जहन से सोचें, पाकिस्तान में ग़ुरबत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी माशरा जिस तरह इंतहाओं पर रहता है तो दूसरी तरफ इन्फाक का, फिर हमारा ख़ानदानी तसव्वुर है, फिर हमारे माशरती अक़दार है। तो भूख से, मेरा तो अपना ईमान है कि पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरेगा। कोरोना ने हज़ारों को मार दिया। आपकी क्या राय है कि भूख बड़ा ख़तरा है, या कि मैं ग़ुरबत की बात नहीं कर रहा हूँ, भूख की या कोरोना? शायद हम जैसे लोगों को जो कि खुदा न ख़ास्ता ऐसे कैफ़ियत से हमें कोई वास्ता नहीं पड़ा है, ग़ुरबत का उस तरह का एहसास या जो लोगों पे गुज़र रहा है, जो बीत रहा है, ख़ासकर मज़दूर और दिहाड़ीदार तबका, वो बहुत बड़ा ख़तरा है, कोई मामूली ख़तरा नहीं है। और आपसे मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में उन चंद ममालिक में से हैं जहाँ इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के नाम पर देने और ख़र्च करने के ऐसे मौक़े पर बड़ा एहतमाम। मेरा ख़्याल ये कि हुकूमत शायद ग़ुरबत और भूख को एक दूसरे से मिक्स कर गई है। हमारे वज़ीर आज़म साहब, ग़ुरबत तो इंतहा की है। आपको कभी कोई ख़बर मिली है कभी कि फ़लाँ जगह पे बंदा भूख से मर गया? इस तरह की कोई ख़बर तो नहीं है, लेकिन चीखो पुकार तो ज़रूर है। जो लोग बेरोज़गार हैं और जिनके घरों का ख़ासकर रमज़ान मुबारक और ईद का जब आमद हो तो वहाँ से आवाज़ तो उठती है और वो आवाज़ कहीं न कहीं पहुँचती है इक़्तिदार वाले हलकों में। और अब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी कि वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बजाय हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ जाते हैं। कई ममालिक लेकिन उन ममालिक में तो हुकूमती रेट
مضبوط ہوتی ہے. مثلا سعودی عرب میں حکومت فیصلہ کرے تو کوئی سرتابی کا ہمت ہی نہیں کر سکتا. پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسی وزیر اعظم ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پہ لال مسجد ہے، وہ نہ آپ کے معاہدے کو مان رہے ہیں نہ کسی اور چیز کو مان رہے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قریب کھڑے ہو کے پڑھیں گے. خدشہ ہر جگہ ہر دفعہ حکومتی سطح پر یہ محسوس کیا گیا کہ اگر لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں کو گھروں میں دھکیلتے ہیں اور لوگ ایک ایسے کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو کہتے گولی مارو، جیل میں ڈالو، جو کچھ بھی کرنا ہے کر دو، ہم نے باہر آنا ہے. اور یہ جو مشاہدہ ہے، میں تو اور شہروں کا اس کرونا وائرس کے دوران میں نہیں گیا ہوں، لیکن پشاور کئی دفعہ گیا ہوں. جو میں نے ادھر مشاہدہ کیا ہے وہ تو یہی تھا، جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، ابھی تو تھوڑی سی ریلیکسیشنز ہو گئی، اس دوران بھی شاید شہر میں کچھ خاص جگہوں پہ اس کو فالو کیا جاتا رہا، لیکن دیہات میں، قصبوں میں، ادھر تو کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کرونا وائرس ہے، کوئی وبا ہے، کوئی خطرناک کیفیت ہے. وہی معانقے، وہی جپیاں، وہی مسافر. میرا تو اپنا یہ میری تو رائے ہے کہ پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے جس کو لاک ڈاؤن اس دوران یقین جانے گاؤں میں اسی طرح شادیاں، رخصتیاں، ولیمے وہ بھی چلتے رہے. اب ایسے قوم کے ساتھ آپ اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں، کافی مشکل کام ہے. تو پھر یہ قاعدے ضابطے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب حکومت امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو اللہ پہ پھر چھوڑ دیں. امپلیمنٹ کرانے میں جو حرج ہے وہ پبلک کو ہے. اگر حرج حکومت کو ہوتی پھر تو شاید اس کو ایک راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی پر محسوس ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس طرح کے سخت فیصلوں سے شاید حکومت ہچکچاتی ہے. اگر حکومت لیکن یہ تو دین بھی کہتا ہے اور جدید مہذب اقوام اور قوانین بھی کہتی ہے کہ سب سے مقدم انسانی جان ہونا چاہیے. اب کورونا سے غریب بھی مر رہا ہے، امیر بھی مر رہا ہے، عالم بھی مر رہا ہے، ڈاکٹر بھی مر رہا ہے، تو پرائم ٹارگٹ کرونا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں آپ دیگر جو ضروریات ایک طبقے کی ہے، ایک سوسائٹی کے ایک خاص حصے کی ہے، ان ضروریات کو بھی تو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. اگر اس کو اس کا دن کی دیہاڑی کے ساتھ رات کے گھر کا چولہا جلتا ہے تو اس کا بھی ادراک کرنا ہوگا. یا تو حکومت اقتصادی طور پر اتنی مضبوط ہو، ایسی پوزیشن میں ہو کہ ہر گھر پر جب تک لاک ڈاؤن ہے 2 مہینے 3 مہینے اور پتہ نہیں کب تک چلتا ہے. اچھا چلو اس دوران ہر اس طبقے کو یا اس فرد کو آپ پہنچ سکے، ریاست حکومت پہنچ سکے. وہ نرمی اگر دہاڑی دار کی خاطر کی گئی، جو تراویح کی آپ لوگوں نے اجازت دے دی، مثلا اسی حکومت نے فرض نمازوں کی 2 ہفتے اس کے لیے مساجد کو بند رکھا، اور ضروری تھا، علماء کہہ رہے تھے کہ دین کا تقاضا ہے، تو نفل کے لیے کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں صافی صاحب، اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں خاص کر دینی سوچ رکھنے والے لوگوں نے اکثر زعماء نے حمایت بھی کی، اور کل کی آپ کے اس شو پہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے. ان کی کئی سٹیٹمنٹس ایسے لگ رہا تھا جسے وہ مکمل اس کی سپورٹ اور حمایت میں، اور اکثر و بیشتر اس طرح کے لوگ تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. اور سب سے جو عجیب بات ہے صافی صاحب کہ ائمہ مساجد نے مساجد بند کر دیے تھے، دروازے بند تھے، صرف اندر 2-3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جمعہ میں پبلک آئی، پبلک نے کہا آپ دروازہ کھولتے کہ نہیں کھولتے؟ تو انہوں نے کہا پابندی ہے. تو انہوں نے کہا ہم لان میں پڑھتے ہیں. 2-3-4 گالیاں امام اور مؤذن اور عملہ اور انتظامیہ کو سنا کے تو باہر لان میں یا روڈ پہ یا فٹ پاتھ پہ انہوں نے
جماعت ادا کرنی شروع کر دی۔ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ جب تک ہم ان کو شامل نہیں کرتے فیصلوں میں، ان کے ساتھ ایک مفاہمت کے طریقے سے اور مشاورت کے طریقے سے کچھ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو اگر ان کی مشاورت مفاہمت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ ان پر نافذ کریں گے تو ایک اور تصادم کی طرف حکومت اور ریاست نہ چلے۔ نہیں، وہ مشاورت بر وقت کیوں نہیں کی؟ مثلا اس حکومت کے سب سے بڑے مخالف مولانا فضل الرحمان اور علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہے، وہ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں، اب بھی آپ کے فیصلے کے باوجود بھی تراویح گھر پہ پڑھ رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب پہلے دن سے حکومتی اقدامات کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، جو بڑی بڑی مذہبی شخصیات ہیں، اور جس پہ ایون خانقاہیں اکٹھی ہو سکتی ہے، پیر نقیب الرحمان صاحب جیسے لوگ، وہ سب آپ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے پہلے دن جو پہلا فتویٰ دیا تھا اس میں انہوں نے ڈاکٹروں کی رائے کو فوقیت دی تھی، شکل نمبر 5 جو تھی اس میں۔ ہاں، تو پھر آپ لوگ صرف مفتی منیب الرحمان کے دباؤ میں آ گئے، یا کہ یہ جو سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود عمران خان صاحب کنفیوز ہیں، علماء کے کاندھوں پہ معاملہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ عمران خان کنفیوز بالکل نہیں ہے، اور وہ چاہتے تھے مجھ سے، انہوں نے پوچھا، رابطہ کیا، مشاورت کی، اور انہوں نے کہا کہ شرعی پہلو اس کا کیا ہے۔ میں آج بھی بتاتا ہوں کہ شرعی طور پر میں اس پہ بالکل کلیئر اور واضح ہوں۔ ایک مسلمان گھرانے کے ایک فرد کی وجہ سے، ایک دینی خاندان ایک فرد مستمد نظر کرے، اس ساری چیزوں کو میں بالکل اس پہ واضح ہوں کہ اس دوران اگر مخصوص حالات میں مساجد کو بند رکھا جائے یا کوئی گھر پہ نماز پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے اور پیوستہ ہے، اور وہ رمضان المبارک کے لمحات میں گھر کو مسجد بناتا ہے، اور مثال کے طور اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کہتا ہے کہ تم آگے ہو جاؤ، ہم 3-4 لوگ آپ کی اقتداء میں تراویح پڑھاتے ہیں، اور وہ جو ظاہر ایک صورت ہے مسجد کی وہ تو نہیں ہے، لیکن مفہوم، مضمون اور معنی تو مسجد کا گھر پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک روحانی گھرانہ ہے، ہاں جی، لاکھوں لوگ آپ کے ہاں جمع ہوتے ہیں لنڈی کوتل میں، آپ ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس مرتبہ آپ خود، یعنی آپ تو ہر سال بعد جماعت تراویح کا اہتمام کرتے تھے، مسجد میں کرتے تھے، اس سال آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تراویح یا کہ مسجد میں؟ میں گھر پہ پڑھ رہا ہوں، میرے خاندان کے تمام افراد گھر پہ پڑھ رہے ہیں۔ لنڈی کوتل میں جو ہمارے بزرگوں کا خانقاہ ہے، وہاں پہ 130 سال سے مسلسل ہر رمضان کے پہلی 3 رات ختم قرآن ہوتا تھا، 10 پارے پڑھے جاتے تھے ہر رات، اور اس میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، افطار سے لے کر سحری تک 4 رکعت ہو جاتے تھے، پھر درمیان میں وقفہ، نعت خوانی، کوئی واعظ نصیحت کی باتیں۔ اس سال ہم نے اس کو موقوف کر دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ 130 سال بعد ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اجتماع نہیں ہوگا، مختصر تراویح مختصر تعداد کے ساتھ پڑھے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو جناب نور الحق قادری گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور جناب صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب۔ قادری صاحب، بڑے دکھ اور افسوس کی بات بھی ہے بحیثیت مسلمان، مسجد الحرام میں پہلی مرتبہ یعنی عام لوگوں کو تراویح کے لیے یا نماز کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ اس مرتبہ اسی طرح تراویح کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود آپ کے خانقاہ میں سینکڑوں سال بعد پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو رمضان کے آغاز میں تراویح ہوتے تھے وہ نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو معاہدہ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے مطابق ہمارے اکثر ائمہ مساجد، مثلا مفتی منیب الرحمان صاحب جو زیادہ اصرار کر رہے تھے، وہ خود بھی تراویح نہیں پڑھ سکتے مسجد میں۔ تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ باقی لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پھر یہ غیر حساسیت کیوں ہے؟ ایک ایسے معاہدے پہ آپ کی حکومت نے دستخط کیوں کیے جس پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے؟
پہلی بات تو ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب نے اس دن پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں بتایا کہ ہم چونکہ 50 سال سے عمر کے زیادہ ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا، تقی عثمانی صاحب نے، کہ جن مساجد میں ہم 40 سال سے امامت کراتے رہے اور ہر رمضان میں ہم ادھر ہوتے تھے، اس دفعہ رمضان میں ہم نہیں ہوں گے۔ اس جملوں کا اعادہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ملک کے جید علماء جو ہے انہوں نے اپنے لیے کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ ممکن تو ہے، ناممکن نہیں ہے، اس معاہدے پر عمل درآمد ممکن ہے۔ 2 دن کا تجربہ کیا بتا رہے؟ کئی جگہوں پہ وائلیشن کل رات ہوئی ہے، حکومت کیا کر سکی ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ جن لوگوں نے، علماء کی کمیٹیز نے، مسجد انتظامیہ نے، ہم نے رات کو 3-4 مساجد کا وزٹ کیا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ۔ فیصل ماسک کا کیا، چونکہ بڑا مسجد ہے اسلام آباد کا۔ ہم نے G9 میں ایک مسجد کا کیا، F10 میں ایک کا کیا، کوہسار مارکیٹ کے ساتھ مسجد کا کیا۔ قادری صاحب، اسلام آباد تو ایجوکیٹڈ لوگوں کا شہر ہے اور حکومت زیادہ تر سرکاری ملازم ہیں، آپ کو یہ رپورٹس نہیں آئی ہیں؟ کل ٹی وی پہ نہیں دیکھے کہ کراچی میں کہاں وائلیشن ہوئی؟ ہمارے دیہات میں تو 100% وائلیشن ہو رہی ہے، تو حکومت کیا کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، مطلب کہ یہ جو بات ہے کہ عمل درآمد ناممکن ہے، ناممکن ہرگز نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، اور اس کے لیے مسجد کی انتظامیہ، کمیٹیز اور علماء پہ ہم نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ اس کو ممکن بنانا، اس مشکل کام کو ممکن بنانا اور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی میں اسلام آباد میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فیصل مسجد تو وزٹ کیا، تو ذرا علوی صاحب سے کہتے کہ لال مسجد کو بھی وزٹ کیا ہے؟ لال مسجد کے خطیب تو اوپنلی کہہ رہے کہ میں نہیں مانوں گا۔ لال مسجد کی ایک الگ تاریخ ہے، ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے ہم ایک تلخ ماضی ہے اس کا، اس حوالے سے ہم حکومت کی مشینری ادارے بہت محتاط طریقے سے چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی، لیکن کورونا نہ ماضی کو دیکھ رہا ہے، نہ خاص حالات کو دیکھ رہا ہے، نہ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کورونا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن حکومت تو دیکھ رہی ہے۔ حکومت کورونا کی آنکھیں اگر بند ہے، حکومت کی آنکھیں تو کھلی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں صافی صاحب، اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں یا جو بھی نام دیں، اس ریجن کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، دین کے ساتھ جو وابستگی ہے، عقل اور دلیل اس میں کم ہے، اور جذباتیت والہانہ پن اور ایک جنون کی کیفیت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب آپ سعودی عرب کی اور حرمین شریفین کی اور سب جگہوں کی مثالیں ہم بھی، لیکن آپ لوگوں نے آپ بھی دے کے تک گئے ہیں، ہم بھی یہ مثالیں دے کے تک گئے ہیں، لیکن جب ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، FC، رینجرز، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو بڑے بڑے چیلنجز ہے اس سے نمٹی گی، یا مساجد کے انتظامیہ کے ساتھ اس کو پکڑو، اس پہ FIR کرو، اس کو اندر کرو۔ آپ نے درست فرمایا کہ لوگ جذباتی مسلمان تو بہت ہے، لیکن دین کا شعور نہیں ہے۔ لیکن جو ایک بہت بڑے عالم بھی ہے اور جن کو آپ لوگوں نے ایک سرکاری منصب بھی سونپا ہے، اور جس کی اطاعت اور پہ ہر سال میں بھی مجبور ہوتا ہوں ریاست کا نمائندہ ہونے کے ناطے، مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ نے فیصلہ کرنا تھا 18 کو، انہوں نے 14 تاریخ کو لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں تھا؟ یقیناً مفتی صاحب نے جلد بازی کی، اور اس پہ دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ میری پریس کانفرنس شاید اس طرح نہیں تھی، لیکن وہ ایک اور رخ پہ چلی گئی۔ دونوں مفتی صاحبان نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ اس کو مطالبات کی شکل میں پیش کریں گے۔ وہ رخ اختیار کر گیا کہ کوئی فیصلے ہے جو کہ علماء کرام کر چکے ہیں۔ اس پہ اگلے دن انہوں نے اپنی وضاحت مجھ سے فون پہ بھی کر دی، اور ایک اس میں اسٹیٹمنٹ بھی اس طرح کا دے دیا۔ اچھا، تو ایک ایسے شخص کو پھر آپ لوگوں نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کیوں بنائے رکھا ہے؟
وہ ایک عرصہ سے ہے اور کافی اس کا ٹائم ہو گیا ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ سال تو آپ گنتے ہوں گے، میں تو مفتی صاحب کے ساتھ میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے وہی ہے. تو اس کا کوئی ٹرن اوور ہے؟ اس کا 3 سال ٹرن اوور ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور وہ ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ رویت ہلال کمیٹی، میرا یہ خیال ہے اور یہ ایک عرصے سے بن گیا ہے کہ موجودہ کیفیت اور شکل میں ملکی سطح پر عید کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور اس کو پورے رویت ہلال کمیٹی کے سٹرکچر کو، اس کی زونل کمیٹیز کو، پروونشل کمیٹیز کو، جو اس کی ابھی ہیئت قضائیہ ہے جس طریقے سے ہے، اس کو ہمیں دوبارہ ریوزٹ کرنا ہوگا. لیکن یہ تو ایک نوٹیفیکیشن سے ہونے والا ادارہ ہے. آپ کے پاس ایک آئینی ادارہ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو نمائندگی بھی حاصل ہے. رویت ہلال کا مسئلہ ان کو کیوں سپرد نہیں کرتے؟ یہ ایک پارلیمنٹ کی ایک قرارداد کے ذریعے سے جس وقت سے وجود میں آیا ہے، اور میرے خیال میں مفتی صاحب کا بھی جو ایک ذمہ دارانہ کردار رہا ہے ماضی میں، یہ ایک چیز، ایک ایشو کو اس حوالے سے مساجد کے کھولنے، اس حوالے سے ان کا اپنے بھی، خاص کر جو اس کو کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے علماء کو اریسٹ کیا، اس پہ FIR بنے، کچھ پہ دہشت گردی کے مقدمات بنے، اس ریئیکشن اور تیش اور غصے میں، نہیں یہ تو کورونا کا تو اس سال آ گیا نا. جی میں ایک اور، آپ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں. جی ہاں. آپ نے روزہ کب رکھا؟ ہفتے کو؟ میں نے پاکستان کے ساتھ رکھا، میں نے بھی ہفتے کو رکھا. کے ساتھ رکھا. جی. آپ کے باقی فیملی کے لوگوں نے جو لنڈی کوتل میں، انہوں نے کب رکھا؟ انہوں نے 1 دن پہلے رکھا. میرے بھی سارے رشتہ داروں نے 1 دن پہلے رکھا. کیا ٹھیک، جو مردان میں ہیں، جو نوشیرہ میں ہیں. بلکہ میں بھی 2 سال سے رکھ رہا ہوں. اس 2 سال سے اب ظاہری بات ہے، میری تو اخلاقی ذمہ داری ہے نا. جب تک آپ لوگوں نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اور بے شک مفتی منیب الرحمان صاحب ہو، کوئی بھی اس کے چیئرمین ہو، میں تو اس کا اقتدا. تو یہ ریاست دنیا کی نظروں میں ایک تماشا نہیں بن رہی ہے. دنیا کا کوئی اور ملک ایسا ہے کہ جس میں حکومتی فیصلے کے خلاف کوئی عید منائے یا روزہ رکھے؟ دیکھیں، ہم نے خود ریاست کو تماشا بنا دیا ہے. علماء کرام کے جو رویے ہیں مذہبی طبقات کے، پھر اس کے رد عمل میں جو کہ مذہب سے دور طبقات ہے، میں لبرلز کا اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دین بیزار طبقات جو ہیں، لبرلز کا نام میں نہیں لوں گا. لبرلز میں بڑے کشادہ ظرف قسم کے لوگ بھی ہیں جس کو لبرلز کا نام ہم دیتے ہیں. دین بیزار جو طبقات ہیں، انہوں نے بھی علماء کرام دونوں طرف سے ایک انتہا ہے، اور اس کی کوئی، لیکن یہ چھوٹا سا مسئلہ، اگر ریاست مدینہ جو عمران خان صاحب نام لیتے ہیں، اور جس میں آپ جیسی شخصیت وزیر مذہبی امور ہو، اگر یہ اب حل نہیں ہو سکا تو پھر کب ہوگا؟ ابھی ہم ایک ایسے بلا سے برسر پیکار ہے جس کا نام کرونا ہے، تو یہ گزر جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی قابل عمل حل جو ہے انشاءاللہ ہم نے نکالنا ہوگا، اور نکالیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب نور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، اور واپس آئیں گے تو تذکرہ کریں گے کہ تعلیمی نظام کورونا کی وجہ سے کس قدر متاثر ہوا ہے، اور جو صورتحال بنی ہے اس میں اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کیا لائحہ عمل اپنا کے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اس سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا کی وبا نے ہمارے تعلیمی نظام کو کتنا متاثر کیا ہے، بالخصوص وہ پاکستانی طلباء جو بیرون ملک پڑھتے تھے یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کے خواہش مند ہے، ان کا کیا ہوگا، اور جو اس وقت مختلف ڈسٹنس لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے. ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور کیریئر کونسلنگ میں اپنا ان کا ایک مقام اور نام ہے، سید عابدی صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عالمی سطح پہ پوزیشن ہولڈر جناب علی معین نوازش صاحب جو جنگ کے کالم نگار بھی ہیں. تو پہلے عابدی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کیا تبدیلیاں
تعلیمی صورتحال میں یا پڑھنے کے معاملے میں کیا دشواریاں آ گئی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو سلیم صاحب مجھے مدعو کرنے کا. جس طرح کووڈ نے مختلف شعبوں میں امپیکٹ کو بڑا امپیکٹ لے کر آیا ہے، اسی طرح تعلیم جو کہ بہت بڑا شعبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ پروگرام جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس پر زیادہ پروگرام ابھی تک ہوئے نہیں ہیں کہ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ ایجوکیشن ورلڈ وائڈ. اور یہ ہمارا نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں سلیم صاحب، ان کا یہ ہے کہ وہاں کچھ تھوڑا سا پہلے سے بہت ساری یونیورسٹیاں یوز ٹو ہیں آن لائن لرننگ، ای لرننگ، ڈسٹنس لرننگ کے پروگرامز پہلے سے وہ آفر کر رہے تھے. بٹ نیچرلی دیکھیے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہے ان کے لیے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے، نہ صرف ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ ٹیلنٹ ایکسچینج ہے، کلچرل ایکسچینج ہے، مختلف جو ہیں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے. تو یہ ساری ڈسرپشن جو آئی ہے، ان یونیورسٹیز نے فوری طور سے اس کے اوپر عمل و درآمد شروع کر دیا ہے، اور اس وقت انہوں نے بے تحاشا جو ہے اپنے سسٹمز کو ماڈیفائی کر کے اس بات کی تیاری کر لی ہے. بلکہ کووڈ جب شروع میں آیا ہے، اس کا امپیکٹ آیا ہے بہت ساری کنٹریز، برطانیہ کا میں خصوصاً نام لوں گا، لیکن آسٹریلیا اور UK میں بھی، کہ انہوں نے فوری طور سے اپنے آن لائن سسٹمز کو ایکٹیویٹ کر کے بچوں کو آف کیمپس کر دیا تھا، اور فوری طور سے ان کو اپنے آن لائن سسٹم پہ ڈال کے ان کے اسائنمنٹس اور جو ہے ان کی لرننگ اور ان کا جو کانٹینٹ، جو مٹیریل جو ان کو دیا جانا چاہیے تھا، وہ فوری طور سے شروع ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹس، بلکہ دنیا سے جو ورلڈ اسٹوڈنٹ موبلٹی ہے، مختلف ملکوں سے مختلف ملکوں میں جاتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ افیکٹ جو اس کا آئے گا، اس کے لیے نیچرلی بہت بڑی تیاری ضروری تھی، اور اس کے لیے انہوں نے مراعات دینا شروع کر دی ہیں ان ٹرمز آف داخلے. اچھا عابدی صاحب، اب ذرا ملک کے اندر جاننا چاہتا ہوں میں، علی معین نوازی صاحب، پاکستان کے اندر ذرا یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں، کالجز بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، کیا کیا ہوا ہے اور ہوگا کیا؟ نہیں، آپ نے بڑا اہم سوال کیا. دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے مطابق دنیا کے 90% طالب علم ہیں جو کووڈ-19 سے جن کی اسٹڈی ڈسرپٹ ہوئی ہے، 90%. تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی میجورٹی ہے. تو پاکستان میں اسکول بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، اور مختلف اسٹوڈنٹس کے اوپر مختلف قسم کے اس کے اثرات ہوئے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس لیول پہ پڑھ رہے تھے. جو اسکول والے بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، پھر ان کے امتحانات موسوع ہوئے، او اے لیولز والے بچوں کے بورڈ کے ایگزامز ملتوی ہو گئے. پھر جو بچے ہائر ایجوکیشن میں تھے ان کو ان کے جو ایگزامز وغیرہ تھے، اسائنمنٹس، ان کو کچھ آن لائن کرایا جا رہا ہے، کچھ کا سیمسٹر آگے کر دیا گیا ہے. تو ایک تو ان کی اسٹڈی ڈسرپٹ ہوئی. دوسرا، یونیورسٹیز کے لحاظ سے بھی آبویسلی جو ریسرچ ہے یا جو پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں وہ بھی سارے اس وقت بند ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آن لائن یا ڈسٹنس لرننگ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ڈسٹنس لرننگ کے بارے میں دیکھیں، جب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جی تمام اسکولز اور یونیورسٹیز اب تو سب کمپیوٹر پہ ہی سیکھا کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بڑے ڈرا بیکس ہیں، اس کا سسٹم بنانا، سیلف موٹیویٹ ہونا، اور وہ ایشوز ہیں. تو اب یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور اسکولز آن لائن کلاسز کر بھی رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح اناؤنس کیا تھا کہ ٹیلی اسکول بھی انہوں نے شروع کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹاپ گیپ میجرز ہیں. یہ ایسے میجرز نہیں ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ ایجوکیشن کا متبادل ہیں. نہ ڈسٹنس لرننگ نہ آن لائن کلاسز، اس کی وہ کوالٹی اور وہ آپ نہیں پڑھا سکتے. بالخصوص سائنس کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، جنہوں نے چیزوں کے ساتھ ٹنکرنگ کر کے سیکھنا ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے، پہلے تو اب اس پہ دو تھیوریز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوپ فلی اگلے سیمسٹر جب سٹارٹ ہوں گے سپٹمبر میں سیشنز وغیرہ، تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی اور سکولز وغیرہ کھل جائیں گے. لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ خدشہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگلا سیمسٹر بھی آن لائن یا ڈسٹنس موڈ میں ہو اور 2021 میں جا کے چیزیں بہتر ہوں. جس طرح کچھ یونیورسٹیز نے امریکہ میں اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم کلاسز جو ہیں اب اسپرنگ سیمسٹر سے اگلے سال لیں گے، اس سال نہیں لیں گے. ٹھیک. عابدی صاحب، یہ جو صورتحال بنی ہے، اس میں آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں، اور خود تعلیمی اداروں کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے میں ان سے بڑا علی معین صاحب سے ایگری کرتا ہوں بہت، کہ یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے سلیم صاحب یہ، اور جو اب تک ہوا ہے، دیکھیے ہمارے پاس 174 سے اوپر یونیورسٹیز ہیں ریکگنائزڈ HEC کی، اور ابھی تک میرے علم میں ہے، جو میرے تعلقات وائس چانسلروں سے ہیں، اور وہ لوگ میٹنگز تو کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک آن لائن اکیڈمک کونسل بھی بنا دی گئی، اور یہ کمیٹی بھی بنا دی گئی، اور ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس قدر یہ بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایک سسٹم کو یا ایک پریزنٹیشن کو یا ایک فلسفیکل آئیڈیا کو لے جا کر کے امپلیمنٹ کر دیں گے۔ لاکھوں بچے اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کو پہلے تو ان کو اپنا سسٹم ریڈی کرنا ہے، پھر ان کو نیچرلی اپنا کلاس ریڈی کرنا ہے، اور پھر اس کو آن لائن جانا ہے۔ اب اس کے اندر سلیم صاحب نہ صرف ان کو کانٹینٹ بنانا پڑے گا جو کہ ای لرننگ کو وہ کر سکے، اڈاپٹ کر سکے اس کے بعد ان کو جو سسٹم لانچ کرنا پڑے گا ایسا، تاکہ وہ کلاس روم انوائرمنٹ کے اوپر لرننگ کرو کو مینٹین کر سکے، اور پھر اس کے بعد ٹیلی ڈینسٹیز کے ایشو آئیں گے۔ دیکھیے جو چھوٹی یا اربن یونیورسٹیز ہیں وہاں پر تو ٹیلی ڈینسٹی کا اتنا پرابلم نہیں ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے آپ کے میجورٹی کے بچے جو ہیں وہ رورل ایریا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان بچوں کو آپ کیسے کیٹر کریں گے؟ یہی مثلا ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ تو انٹرنیٹ کی اور موبائل پہ 3G اور 4G کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ کیا کریں گے کہ ان کو کس طرح یہ اس کا تو مٹیریل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سلیم صاحب کہ اگر آپ یہ سارا سسٹم بنا بھی لیں گے تو کیا آپ ڈیلیور سے کر سکیں گے؟ کیونکہ اس کی ڈیلیوری بھی بڑی اسپیشلائزڈ اور نیش ہے۔ اس کے لیے آپ کو وہ اساتذہ چاہیے ہیں جو نہ صرف ای لرننگ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں بلکہ اس کو ڈیلیور بھی کر سکتے ہوں، اور اس کے لیے آپ کے پاس وہ کانٹینٹ ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ جب آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی سلیم صاحب تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ایویلویشن اور اسیسمنٹ کہاں گئی، آپ کی کوالٹی کنٹرول کیسے اس کو اسیس کرے گی تاکہ بچہ اپنے معیار کے مطابق اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے اور اس کو پہنچنے میں۔ تو اس کے لیے بہت بڑی ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب تک جتنے بھی حکومتی جو اقدامات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہو، یونیورسٹیز کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اونرز سے اس کو ڈیولپ کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اتنی جلدی، جتنی جلدی ہمیں اسے لانا چاہیے۔ علی حکومت بھی ہر حوالے سے حالت جنگ میں ہے اور یونیورسٹیاں اپنی جگہ پہ، بلکہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنے جسمانی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں کیا سجیشنز ہیں؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، تعلیمی اداروں کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اسٹوڈنٹس کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا، اور اسٹوڈنٹس کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میسج کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں سچویشن سے کہ ہمارا تعلیمی ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ایگزامس کا کیا ہوگا۔ تو میں سب اسٹوڈنٹس کو پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی، جان، صحت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ریزالو ہو جائیں گی، لیکن پہلا فوکس آپ کا اپنی صحت اور اپنی جان ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں حکومت پہ اور تعلیمی اداروں پہ۔ دیکھیں جس طرح ان کا ہمیں جو حکمت عملی نظر آئی وہ یہی تھی کہ جی آن لائن اور ڈسٹنس لرننگ کرتے ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن یہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو سکسیزفل دنیا کے آن لائن پروگرامز ہیں ان کو سالوں لگتے ہیں ڈیولپ کرنے میں، اس طرح ان کو بنایا جاتا ہے کہ بچے انہیں سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ تمام اسکول جو ہیں اور تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ چند ہفتوں کے اندر اپنا پورا سسٹم چینج کر لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب آپ کو میں ٹیلی اسکول کی مثال دیتا ہوں جو PTV پہ چلتا ہے۔ ہر کلاس کو دن میں 1 گھنٹہ یا 40 منٹ دیے جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن کلاس کون سی ہے، اور اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلی سے لے کر 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے، اب 60 پیریڈ ہوتے ہیں اگر آپ ویسے کیلکولیٹ کریں اسکول میں، تو اگر آپ دن میں گھنٹہ دیں تو وہ آپ تمام سبجیکٹس اور مضامین کور نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے ایشوز بھی ہیں، جس طرح آپ نے کہا انٹرنیٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے، یا لیپ ٹاپ کتنے طلباء کے پاس ہوگا، اور انٹرنیٹ صرف ہونا ضروری نہیں ہے، ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کوئی ایسی جگہ ہر ایک کے پاس ہوگی جہاں وہ بیٹھ کے پڑھ سکے۔ مطلب ایلیٹ کلاس میں، اپر مڈل کلاس میں تو ان چیزوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ تمام پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو
میں یہ نہیں کہتا کہ جو ابھی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو روک دینا چاہیے، یہ چلنا چاہیے، کیونکہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. لیکن جب سچویشن نارملائز ہوگی تو یہ یونیورسٹیز کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، اور HEC کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اس کو متبادل نہ کہے کہ اگر آپ نے ڈسٹنس لرننگ کر لی، آپ کا سیمسٹر کمپلیٹ ہو گیا، امتحان کمپلیٹ ہو گیا، آپ سے ہم نے فیس وصول کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے لیے ریویژن کی کلاسز ہونی چاہیے. جو بچے آن لائن کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکے ان کے لیے ایکسٹرا کلاسز کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ مٹیریل پراپر طریقے سے نیکسٹ سیمسٹرز میں ریوائز کرنا چاہیے تاکہ یہ انشور کیا جا سکے بچوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور تعلیم بھی انہیں اچھی ملے. ٹھیک. عابدی صاحب، آپ گورنمنٹ کو تو سجیشن آپ نے دے دی، پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس دوران ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سلیم صاحب، دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر مختلف انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے، جو کہ پہلے بھی تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری چیزیں فری کر دی ہیں، تو ای لرننگ کی بکس بھی فری مل رہی ہیں. کیمبرج نے جاری کر دی ہیں، ان کی جتنی پبلشرز ہیں انہوں نے فری بکس کر دی ہیں. لیکن میں مشورہ دوں گا کہ دیکھیے موکس جو کہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر فری کورسز ہیں اور بے تحاشا کورسز اویلیبل ہیں جو بچے آن لائن جا کے کر سکتے ہیں. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ تمام انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں ان کے کریڈٹس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جو آن لائن کورسز مختلف یونیورسٹیز نے اور مختلف اداروں نے اس وقت کووڈ کی وجہ سے فری آن لائن دے دیے ہیں، انہیں گھر میں بیٹھ کے کرنا چاہیے اور ان کو اپنے کریڈٹ کی طرف لے جانا چاہیے. پیرنٹس کے لیے بھی مختلف قسم کے ویبینارز جاری ہیں جس میں پیرنٹس کو گھر میں رہ کر بچوں کو کس طرح ای لرننگ کی طرف لے جائیں اس کے لیے بھی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اینڈ دے شوڈ ریمین کنیکٹڈ ٹو دیٹ. ٹھیک سر. علی معین، آخری ورڈز آپ کی طرف سے. یہ کہ یہ وار ٹائم چیلنج ہے، یہ ہم جنگی حالات میں ہیں. اگر ایجوکیشن میں پوری دنیا میں اتنی بڑی ڈسرپشن آئی ہے تو یہ ابھی آئی ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ایجوکیشنسٹ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، سب کے لیے ایک چیلنجنگ ماحول ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ سب کو یونٹی کے ساتھ طریقے سے چلنا چاہیے، لیکن اس کو ریوزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر یونیورسٹی یا گورنمنٹ ایک سٹیپ لیتی ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ بس ہم نے کر دیا، اس کو ریوزٹ کریں، اس کے ڈیلیوریبلز دیکھیں اور اس کے بعد جو بھی کرنے کی ضرورت ہے اس کو کریں. بہت شکریہ علی معین نوازش اور خصوصاً سید عابدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یوں ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ تعلیمی حوالوں سے بہت بڑے چینجز آ بھی گئے ہیں اور مزید آنے بھی ہے، اور جو چیلنج ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت، HEC، وزارت تعلیم، صوبوں کے، مرکز کے، وہ سب اس طرف توجہ دیں. عابدی صاحب اور علی معین صاحب جیسے ماہرین کو بھی ساتھ بٹھائیں، اور جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے تناظر میں تعلیمی میدان میں اپنی تیاریاں مکمل کر لیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جگہ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.